नाजरीन, आपका मेज़बान नईम अख्तर संधू सिलसिलेवार आगाही सीरीज के साथ हाजिर है। मौजू है आसमान की तख्लीक। कुरान शरीफ और बाइबल मुकद्दस आसमान की तख्लीक को किस तरह से बयान करते हैं, मुवाज़नाती जायजा लेंगे। लुग़त में आसमान का मतलब है आकाश, फलक, चक्की की मानंद। चरख मतलब गर्दिश करने या घूमने वाली चीज़। कदीम ज़माना में ज़मीन को साकन और आसमान को मुतहरक मानते थे। जैसे चक्की के ऊपर का पार्ट घूमता है और नीचे का पार्ट साकन होता है, इसीलिए आसमान नाम हो गया। नाज़रीन कराम, खुदा हर चीज़ का खालिक है, जो तन्हा बड़े बड़े अजीब काम करता है, जिसने सारी कायनात, उसके कहकशाओं, सियारों, सितारों, चांद, सूरज और फिजा को बनाया। और जब मैं आसमान पर जो खुदा की दस्तकारी है और चांद और सितारों पर जिनको उसने मुकर्रर किया है गौर करता हूं, तो फिर इंसान क्या है कि खुदा उसे याद रखे, और आदमजात क्या है कि खुदा उसकी खबर ले। हकीकत यह है कि आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाने की मानंद है, और आसमान खुदा की कुफ्ते तख्लीक की मिसाल है, और सितारे उसकी कुदरत के मज़र हैं। पुराने ज़माना में लोग समझते थे कि फ़ज़ा के ऊपर एक बहुत बड़ा समुंदर है और खुदा वहाँ रहता है, जहाँ से वो सारी कायनात पर बादशाही करता है। दूसरा, कदीम ज़माना में आसमान के बारे ये भी अकीदा था कि ये एक बहुत बड़ा समुंदर है, जिसे एक बहुत बड़े ठोस प्याले या गुम्द ने रोका और थामा हुआ है, ताकि ज़मीन पर सैलाब बर्पा ना कर दे। तीसरा, उस ज़माने के लोगों का ख्याल ये भी था कि आसमान एक ठोस प्याला या गुम्द है, जिसे ज़मीन के ऊपर कायम किया गया, और बुलंद पहाड़ आसमान को सतूनों की तरह ऊपर थामे हुए हैं। कुरान शरीफ में आसमानों का तख्लीक का पहला बयान कुरान शरीफ की दूसरी सूरत, उसकी 117वीं आयत। नया पैदा करने वाला आसमानों और ज़मीन का, और जब किसी बात का हुक्म फरमाए तो उससे यही फरमाता है, कुन फयकुन, मतलब कि हो जाओ, और वो फौरन हो जाता है। कुरान शरीफ की 55 सूरत की 7वीं और 8वीं आयत। और आसमान को अल्लाह ने बुलंद किया और तराजू रखी कि तराजू में बेएतदाली ना करो। कुरान शरीफ की 21वीं सूरत की 32वीं आयत। और हमने आसमान को छत बनाया, निगाह रखी गई, और वो इसकी निशानियों से रूगर्दा है। जबकि बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब 7वीं और 8वीं आयत। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो, ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा, और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ।
تخلیق آسمان کے پہلے بیان کا موازناتی جائزہ۔ قرآن شریف کی دوسری سورت کی 117ویں آیت، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کن فیکون، مطلب ہو جاؤ، اور 7 آسمان وجود میں آ گئے۔ جبکہ بائبل مقدس کے مطابق خدا نے یہ نہیں کہا کن فیکون مطلب ہو جاؤ اور آسمان وجود میں آ گیا۔ بائبل مقدس پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت، خدا نے پانیوں کو کہا کہ پانی سے جدا ہو جائے، اور جب یہ جدا ہو گئے تو خدا نے فضا کو بنایا جسے اس نے آسمان کہا۔ بائبل مقدس کے مطابق خدا نے آسمان کو نہیں بلکہ خدا نے پانیوں کے درمیان فضا کو بنایا تھا، اور اسی فضا کو خدا نے آسمان کہا۔ قرآن شریف میں تخلیق آسمان کا دوسرا بیان، قرآن شریف کی 13ویں سورت کی دوسری آیت، اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بے ستونوں کے کہ تم دیکھو، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک ٹھہرے ہوئے وعدے تک چلتا ہے۔ اللہ کام کی تدبیر فرماتا اور مفصل نشانیاں بتاتا ہے، کہیں تم اپنے رب کا ملنا یقین کرو۔ قرآن شریف کی 31ویں سورت کی 10ویں آیت، اس نے آسمان بنائے ایسے بیستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں، اور زمین میں ڈالے لنگر کہ تمہیں لے کر نہ کانپے۔ بائبل مقدس میں آسمانوں کو بلند کیا بیستونوں کے یا کسی اور طریقے سے بلند کیا کوئی آیت نہیں ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق اس فضا میں ماسوائے سورج، چاند، ستارے اور کہکشاؤں کے اور کچھ نہیں ہے۔ تخلیق آسمان کے دوسرے بیان کا موازناتی جائزہ، قرآن شریف کی 13ویں سورت کی دوسری آیت اور 31ویں سورت کی 10ویں آیت، اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بے ستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں۔ جبکہ بائبل مقدس میں کوئی ایسا بیان نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو خدا نے آسمانوں کو بلند کیا بے ستونوں کے۔ بائبل مقدس میں آسمان بننے کے متعلق کچھ نہیں لکھا، صرف یہ لکھا ہے خدا نے 2 پانیوں کو جدا کیا اور ان کے درمیانی حصے کی فضا کو آسمان کہا۔ قرآن شریف میں تخلیق آسمان کا تیسرا بیان، قرآن شریف کی 15ویں سورت کی 16ویں اور 17ویں آیت، اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا، اور اسے ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا۔ قرآن شریف کی 25ویں آیت، 25ویں سورت کی 61ویں آیت، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغ رکھا اور چمکتا چاند۔ قرآن شریف کی 85ویں سورت کی پہلی آیت، قسم آسمان کی جس میں برج ہے۔ بائبل مقدس میں کوئی آیت نہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ خدا نے آسمان میں برج بنائے اور شیطان مردود سے محفوظ رکھا۔ تخلیق آسمان کے تیسرے بیان کا موازناتی جائزہ، قرآن شریف کی 15ویں سورت کی 16ویں اور 17ویں آیت، 25ویں سورت کی 61 آیت، اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا۔ اور قرآن شریف کی 85ویں سورت کی پہلی آیت،
اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ آسمان میں برج ہیں۔ بائبل مقدس میں ایسا کوئی بیان نہیں جس میں خدا نے آسمان میں ایسے برج بنائے ہیں جو نظر آئیں۔ بائبل مقدس کے مطابق خدا نے دو پانیوں کے درمیانی حصے کی فضا کو آسمان کہا۔ قرآن شریف میں تخلیق آسمان کا چوتھا بیان، قرآن شریف کی 52 سورت کی 47 اور 48ویں آیت، اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش کیا تو ہم کیا ہی اچھے بچھانے والے ہیں۔ بائبل مقدس میں کوئی آیت نہیں ہے جس میں خدا نے یہ کہا ہو کہ ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تخلیق آسمان کے چوتھے بیان کا موازناتی جائزہ، قرآن شریف کی 52 سورت کی 47 اور 48 آیت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ بائبل مقدس پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب 7ویں اور 8ویں آیت، خدا نے اپنے ہاتھوں سے صرف اور صرف آدم کو بنایا اور اس کے نتھروں میں اپنا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا۔ آدم اور حوا کی تخلیق کے علاوہ کائنات کی کسی چیز کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا، باقی ساری کائنات کی تخلیق خدا کے کلام سے ہوئی ہے، اور ہر چیز نے خدا کا کہا مانا اور وہ چیزیں وجود میں آ گئیں۔ ناظرین، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسلام ایک الگ دین ہے اور مسیحیت الگ، اور ان کی اصطلاحات بھی معنیوں، مفہوم اور فعلوں کے لحاظ سے بالکل الگ الگ ہیں، اور اس فرق سے ناظرین کرام کا باخبر ہونا موجودہ علمی دور میں بہت ہی ضروری ہے، چونکہ دونوں مذاہب کے لوگوں میں آپس کی مذہبی غلط فہمیاں خود ساختہ اور انسانی ذہنوں کی پیداوار ہیں۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ حاصل کرام، قرآن شریف میں تخلیق آسمان کے پہلے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کہا کن فیکون، مطلب ہو جاؤ، اور آسمان وجود میں آ گیا۔ دوسرے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلند کیا بے ستونوں کے۔ قرآن شریف کے تیسرے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آسمان میں برج بنائے، اور چوتھے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور شیطان مردود سے محفوظ رکھا۔ جبکہ بائبل مقدس کے مطابق تخلیق کے کائنات کے دوسرے دن خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی سے جدا ہو جائے۔ پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا، اور خدا نے فضا کو آسمان کہا۔ بائبل مقدس کے مطابق خدا نے آسمان کو کن فیکون یا بلند کیا بے ستونوں کے جو نظر آئیں، یا آسمان میں برج بنائے جو نظر آئیں، یا آسمان کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور شیطان مردود سے محفوظ رکھا۔ کوئی آیت یا روایت نہیں ہے۔ اس طرح آسمان کی تخلیق کے بارے دونوں مذہبی کتابوں کے بیانات بالکل جدا جدا ہیں۔ ناظرین، سلسلہ وار آگاہی سیریز کا آئندہ موضوع ہے قرآن شریف کے مطابق 7 آسمانوں کی تخلیق 2 دن میں، اور بائبل مقدس کے مطابق ایک فضا مطلب ایک آسمان کی تخلیق 1 دن میں۔ تھینک یو۔